अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में आपके साथ 3-4 अहम खबरें यूँ तो शेयर करनी है, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जेल में हाल क्या है और कैसी उनकी दिन रात की एक्टिविटीज़ हैं और क्या वो गुजर औकात कर रहे हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, जेल में माहौल क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिसको उठा के जेल में बंद कर दिया गया है कि उसको बिल्कुल माइनस कर दिया जाएगा, उसको कहीं गायब कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और आज भी लोग सबसे ज्यादा इसी बात को सुनना चाहते हैं कि इमरान खान जेल में कैसे वक्त गुजार रहे हैं, वो कब वापस आएंगे, क्या उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं, और उनसे जुड़ी हर बात ही वो जानना चाहते हैं। तो ये खबर एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। दूसरा, आपको बताएंगे कि कप्तान के खिलाड़ी भी कप्तान की तरह डटे हुए हैं और हैरत अंगेज तौर पर जो ज्यादा बुजुर्ग खिलाड़ी हैं वो ज्यादा जांफिशानी से खड़े हुए हैं और ज्यादा इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने बड़ा हैरान किया है, क्योंकि उनसे ज्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी देर निभा सकेंगे खान के साथ वफादारी, लेकिन बहरहाल उन्होंने वाकईतन हैरान किया है और आज पेशी के मौके पर उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे जनाब कि क्या चल रहा है मामला शहबाज साहब का। शहबाज शरीफ साहब अब लंदन जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है और क्या वो वापस आएंगे नवाज शरीफ के हमरा, या फिर अकेले ही आएंगे, या फिर दोनों ही नहीं आएंगे, तो होगा क्या, ये आपको बताएंगे इस व्लॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के हाल अहवाल पर। चूंकि ज्यादातर तो उनकी किसी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही, अब उन्हें तो वो फैसिलिटीज मुहैया नहीं है जो कि शरीफ फैमिली के लाडलों को मुहैया रही हैं। जेल में मुलाकातें भी होती रहीं, VIP मुलाकातें भी होती रहीं, सहाफ़ी भी मिलते रहे, सियासी लीडरान भी मिलते रहे, फैमिली भी मिलती रही, तो काफ़ी उन्हें चीज़ें दस्तयाब रही हैं वहाँ पर जेल में भी। लेकिन फ़िलहाल ये सहूलत तो इमरान खान के पास नहीं है, आगे चल के हो सकता है उनके पास भी हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। और अभी तक तो उनके वकला को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लॉयर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनसे मुलाकात के लिए, और फिर कहीं जाके उनकी मुलाकात होती है। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी अहलिया हैं, उनकी मुलाकात हुई है। दूसरी मुलाकात थी ये इमरान खान से, जो कि तकरीबन 1 घंटे पर मुहीत थी। इस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी के तवस्सुत से जो बातें सामने आई हैं, जो उनके वकला कोट कर रहे हैं, उनमें अगेन उन्होंने यही बात दोहराई है कि इमरान खान साहब को कोई बेहतर सहूलियात जेल में अभी तक फराहम नहीं की गई हैं। अभी तक जो उनकी एक डिजर्व करते हैं वो चीज़ें, जो उनका राइट है, वो सहूलियात उन्हें नहीं दी गई हैं। बुशरा बीबी के मुताबिक इमरान खान साहब को एक बहुत ही छोटे से कमरे में बंद रखा गया है, और ये जो बहुत छोटा सा कमरा है, ये इस कदर छोटा है कि उनको जो सामान के लिए बैग भी दिया गया है साथ, वो भी रखने की जगह बड़ी कम पड़ जाती है। फिर उन्होंने बताया कि इसी कमरे के अंदर वॉशरूम है, ओपन वॉशरूम है ये, और इसमें सिर्फ 1 बाल्टी पानी है, और इसी पानी को उन्होंने इस्तेमाल करना है नहाने के लिए भी, और फिर वॉशरूम अगर यूज़ करते हैं वो, तो उसको फ्लश आउट करने के लिए भी वही पानी इस्तेमाल करना है। तो बड़ा महदूद सा, बड़ा कम पानी उनको दिया गया है इस्तेमाल के लिए। फिर ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनको कुरान पाक का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला जो वॉल्यूम है वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। अगरचे वो तमाम बुक्स के साथ वकला की जानिब से वहाँ भिजवा दिया गया जेल में, लेकिन जेल हुकाम ने उन्हें इमरान खान तक नहीं पहुँचाया है, तो स्टिल उनके पास कुरान पाक का इंग्लिश तर्जुमा नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को बेसिकली कैद तन्हाई में रखा गया है। कोशिश ये है कि उनके आसपास अब कोई कैदी मौजूद ना हो, और इमरान खान के पास इवन जेल का अमला भी नहीं आता है, और वो किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से ज़हनी टॉर्चर करने के मुतरादिफ है चीज़, कि आप किसी को बिल्कुल अकेला कर दें कि वो किसी से बात तक ना कर सके। ये बहुत बड़ा एक टॉर्चर है, और इमरान खान साहब को बिल्कुल तन्हाई में बंद इसीलिए किया गया कि वो किसी से गुफ्तगू ना कर सकें। अब अगेन अब ये देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए भी है कि इमरान खान कोई संगीन वारदातों में कोई दहशतगर्द या कोई इस किस्म का मुजरिम नहीं है। अगर आप, पहली बात तो ये कि जो उनका केस है वो बज़ाहिर बहुत ही बोगस और बहुत ही गलत किस्म का फैसला है, लेकिन अगर हम एक लम्हे को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट की मान भी लें कि ये भी बिल्कुल ठीक फैसला है और बिल्कुल ठीक केस है, तो तब भी उनके साथ ये सुलूक नहीं बनता जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात ये है
کہ عمران خان صاحب سے اب مزید آپ نے سزا تو دے دی ہوئی ہے، تو کوئی انویسٹیگیشن تو ہو نہیں رہی کہ جو آپ ان کے اوپر کوئی ٹارچر کر رہے ہیں یا آپ نے ان سے کوئی بات منوانی ہے تو اس لیے انہیں کوئی آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے یا انہیں تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کوئی بات تنگ آ کر اگل دیں یا اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں. وہ جس جرم میں قید ہیں وہ تو آلریڈی آپ کے خیال سے ثابت شدہ ہے، تو اسی لیے آپ نے انہیں سزا دی ہوئی ہے. تو پھر ان کے اوپر مزید یہ مصائب کے پہاڑ توڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے اسے قید سنا دی ہے تو وہ قید پوری کر رہا ہے، تو جو اس کی ڈیو بنتی ہیں سہولیات وہ اس کو فراہم کی جائیں، وہ اپنی قید پوری کر رہا ہے. لیکن مزید جو یہ ٹارچرس قسم کا بیہیویئر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور ان کو حد درجہ عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے. کوئی غصے کا اپنے اور انتقام کا اپنا ایک اظہار کرتا ہے اور اس کو کمزور بھی کرنا چاہتا ہے، توڑنا بھی چاہتا ہے، اور یہ سبھی مقاصد ہے. ورنہ ان سے کوئی فردر انویسٹیگیشن تو جیل میں ہو نہیں رہی کہ جس کے لیے کوئی منوایا جا رہا ہو تو چلیں جی آپ کسی کے ساتھ کوئی سخت رویہ رکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی اندر سے خبر یہی آتی ہے کہ وہ پھر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں کوئی خاص ان چیزوں سے وہ پریشان کرنے میں کامیاب نہیں ابھی تک تو ہوئے. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو جیل میں بات ہوتی ہے اس کو جب جا کے رپورٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ ہلکا پھلکا سا ایک آرڈر تو جاری کر دیتے ہیں کہ جنہیں سہولیات فراہم کی جائیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. اب یہ ایک نئی طرز کی فاشزم ہے نا کہ عدالت جو ہے وہ آپ کو آرڈر بھی کر رہی ہے اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے تو لیڈر کو پھر سے پکڑ لیا جاتا ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ سہولیات فراہم کر دیں تو نہیں فراہم کی جا رہی. وہاں آ کر بس ایسے ہی زبانی کلامی بتا دیا جاتا ہے جی جی ہم کر رہے ہیں. اور عدالت کی بھی چونکہ اس طرح کی نیت ہے نہیں کہ نہیں جی ہر صورت اس بات کو یقینی بنانا ہے، ورنہ تو بہت طریقے ہو سکتے ہیں عدالت کے پاس اپنی بات منوانے کے، اور وہ بالکل لائن حاضر کر سکتے ہیں کہ بھائی کیوں کس طرح نہیں پہنچائی جا رہی ہیں یہ چیزیں، کیوں بار بار لائر جو ہیں وہ آ کے کر رہے ہیں اس بارے میں کمپلین. لیکن چونکہ عدالت تو اندر سے خود ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر اعلی کار سی بنی ہوئی ہے تو لہٰذا انہیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ بس بظاہر ایویں شیویں منہ بند کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اوکے کر دیں، لیکن وہ بعد میں ہوتا نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہ آرڈر کیوں کر دیتے ہیں. وہ آرڈر اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ اگر یکسر درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا تو پھر یہی درخواست لے کر وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے چیف جسٹس کے پاس، اور اسی بات کا انہیں ڈر ہے کہ اگر عمران خان کی وکلا یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس لے گئے تو ہو سکتا ہے پھر انہیں ریلیف فراہم کرنا ہی پڑے. تو لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی انہیں الجھائے رکھیں تاکہ نہ تو اس کے خلاف فیصلہ دیں درخواست کے تاکہ یہ سپریم کورٹ نہ آگے جا سکیں، اور اس کو لٹکا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھنسائے رکھیں. کیونکہ بائی لا یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ جب تک ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ نہ کر دے آپ سپریم کورٹ میں جا نہیں سکتے. اگر آپ چلے بھی جائیں تو سپریم کورٹ واپس آپ کو ہائی کورٹ ہی ریفر کر دیتی ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی معاملے کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. باقی عمران خان صاحب کے اوپر 3 مزید جو مقدمات ہیں دہشت گردی کی، صداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی وہاں سے بھی ضمانتیں جو انہیں ملی ہوئی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، انہیں خارج کر دیا گیا ہے. اور یہ تمام جگہوں پر جو بھی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا مختلف کیسز میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. تو یہ ایک تو یہ بہت ہی اوپن سی وجہ نظر آتی ہے کہ عمران خان کو اندر جیل میں بند رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس کیس میں انہیں ریلیف مل بھی جائے تو انہیں کسی اور کیس میں اندر رکھنا ہے. تو ایک تو وجہ یہ نظر آتی ہے. دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان ریاست کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ جیل میں ہیں تو مطلب وہ ریاست کے پاس ہے، اور ریاست کی یہ عدالتیں اس کی جو ضمانتیں ہیں وہ کیوں خارج کر رہی ہیں؟ کیونکہ جی وہ پیش نہیں ہو رہا. عدم پیروی پر عدم پیشی کے اوپر بیسکلی یہ ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں. جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جو پروسیکیوٹر ہے وہ بڑے زبردست شواہد لے آیا ہے تو عدالتیں خارج کر رہی ہیں ضمانتیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جی وہ چونکہ پیش نہیں ہو رہے، سرنڈر نہیں ہو رہے، تو لہٰذا ہم ضمانت خارج کریں. بھائی بندہ پوچھے کہ بندہ تو پہلے ہی ریاست کے پاس ہے، کروائیں آپ پیش، بنائیں اس کی حاضری یقینی، بھیجیں اپنے اہلکاروں کو کہ بھائی جاؤ بندے کو لے کے آؤ آپ کے پاس ہے. تو یہ ایک عجیب مذاق ہے ہمارے ملک میں، انصاف کا تماشا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ بھی آپ ہی کی کسٹڈی میں ہے اور پھر بھی آپ اس کی ضمانت خارج کر رہے ہیں کہ جی وہ بندہ پیش نہیں ہو رہا. تو بھائی آپ کے پاس ہے، آپ اسے پیش کروا لیں اپنی عدالت میں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے بیسکلی جو ہم سسٹم کا مذاق بنا رہے ہیں. پہلے ہی ہے ماشاءاللہ سسٹم کا مذاق، اور اس کو ہم مزید اب بیسکلی کھول کے سامنے ننگا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہے جی عمران خان سے متعلق چیزیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. فی الحال تو یہ ایسی ہی ہیں. باقی پرویز الہی صاحب بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں جی. صدر ہیں وہ پنجاب کے نہیں بلکہ اوور آل پی ٹی آئی کے، اور ان کو بھی اسی طرح مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
پرویز الہی صاحب سے آج شہباز صفدر صاحب کی جو کہ ایک عام آپ کو معلوم ہے فہد شہباز صاحب جو ہیں پبلک نیوز کے عام اینکر پرسن ہیں رپورٹر ہیں ان سے ان کی گفتگو ہوئی ہے جو رپورٹ ہوئی ہے مختلف چینلز پر بھی اور اس گفتگو میں انہوں نے بڑی عام باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑنا ناممکن ہے. یہ بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی کہ جی پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا وہ کم از کم شو یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی یہ معاملہ ہے یہ حکومتیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ لیکن کوئی پریشر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑیں گے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی کوشچن کو ہینڈل کیا اور کہا کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ پی ٹی آئی چھوڑیں گے بھی نہیں. باقی انہوں نے مونس الہی کے باہر جانے کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا جب یہ سوال کیا گیا. اور پھر ایک اور جو چیز تھی وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی پنجاب اسمبلی جو تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا اس پر اب آپ کیا کہتے ہیں تو پرویز الہی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ عمران خان سے میری کمٹمنٹ تھی انہوں نے کہا میں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہی تھی لیکن میرا مشورہ ان کو یہ تھا کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں ہم مشکلات میں آ جائیں گے. اور وقت نے ثابت کیا کہ پنجاب اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے کے بعد مشکلات میں اضافہ ہوا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ مشورہ اگر نہیں مانا تو اس کی وجہ سے انہیں خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کا الزام انہوں نے فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی دھرا اور کہا کہ ان کی بات مانی گئی. وہ اس بات پہ بضد تھے کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں تو آٹومیٹکلی الیکشنز کی طرف ماحول چلا جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ پرویز الہی صاحب جن لوگوں سے اس وقت ملاقاتیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر آپ اسمبلی تحلیل کریں گے تو انتخاب آپ کو نہیں ملے گا الٹا آپ کے اوپر مزید سختیاں شروع ہو جائیں گی. اور بالکل ایسا ہی ہوا. تو چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. اسمبلی تحلیل نہ کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. باقی ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی آفرز آ رہی ہیں ابھی بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی آفر نہیں آ رہی اور آفر کیا کریں گے مجھے جتنی عزت مجھے پی ٹی آئی میں ملی ہے کیا اتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دے سکتے تھے. انہوں نے تو مجھے صدر بنایا ہے کیا یہ مجھے صدر بناتے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کی ہے. اس سے آپ کو ریفلیکشن بھی ملتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں کیوں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آگے مونس الہی کا مستقبل بھی پھر اسی طرح پی ٹی آئی میں ہے. کیونکہ اگر نون لیگ میں چلے جائیں گے تو وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی کے علاوہ تو کسی کو کوئی عہدہ مل نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے جو زرداری فیملی ہے وہاں پہ بھی سارے اپنے اپنے ہی ہوں گے ان کے. تو انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ کہیں سروائیو کرتے ہیں تو وہ پھر پی ٹی آئی ہی ان کی سیاست کا محور بنتی ہے جس کی عوام میں اس وقت پذیرائی بھی ہے. اور ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ مختلف عہدے مختلف لوگوں کو دے دیتے ہیں کیونکہ عمران خان کا تو کوئی بھانجا بھتیجا یا بیٹا یا پھپھی ماں کوئی بھی آ کے جو ہے وہ نہیں کر رہی کہ سیاست کر رہی ہیں اور انہوں نے ان میں بانٹے ہوئے. تو بہرحال یہ ایک ساری صورتحال ہے. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کافی کمزور دکھائی دیے اور جسمانی ریمانڈ ان کا مزید دے دیا گیا ہے لیکن مجھے وہ کوئی اچھی صحت میں نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اب انہیں مزید کچھ دیر یہ سب کچھ بھگتنا ہوگا. اور میں آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی چودھری پرویز الہی سے کہ وہ اس طرح سے ڈٹے رہیں گے اور سرنڈر نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کافی حیران کیا ہے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو اور وہ ابھی تک عمران خان کا ساتھ دینے پر بضد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں 2-3 اہم چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ بھی لگتا ہے کہ ان ایکشن ہے اور جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اہم فیصلے ہو جائیں. اور اب ایک تو اہم فیصلہ ریویو ججمنٹ کے حوالے سے وہ کر چکے ہیں. دوسرا جو ہے وہ معاملہ ہے نیب کا اور 18 تاریخ کو یہ کیس اب فکس کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے. شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نصرت شہباز کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کے لیے لندن لے کے جانا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے آبویس سی بات ہے شہباز شریف فیملی ہو یا نواز شریف فیملی کا کوئی بھی بندہ بیمار ہوگا تو وہ علاج کے لیے تو لندن ہی جائے گا. یہاں پر تو ان کو آرام آتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے لیکن یہاں پہ بھی علاج ہو سکتا ہے. ہم لوگ بھی سب 22-23 کروڑ پاکستانی یہیں پہ بیچارے علاج کرواتے ہیں دھکے کھاتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ وی آئی پیز ہیں یا آسمان سے اترے ہوئے الگ قسم کے لوگ ہیں اور اس لیے ان کو یہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں بہتر نہیں لگتی. تو لہٰذا یہ تو کمی کمین ہم جیسے لوگوں کے لیے ملک ہے. ان کا ملک تو پھر لندن ہے جہاں پر ان کو علاج معالجہ بھی کرانا ہے. تو اب نصرت شہباز صاحبہ کو وہاں پر لے کے جانا ہے شہباز شریف صاحب نے علاج کے لیے. اور اس کے بعد اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب محض اپنی بیگم کے علاج کے لیے وہاں پہ نہیں جائیں گے بلکہ ظاہر ہے سیاسی امور پر نواز شریف صاحب سے ان کی مشاورت بھی ہوگی.
انہوں نے اعلان تو یہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ واپس لے کر آئیں گے اور مڈ آف سپٹمبر میں دونوں بھائی واپس آئیں گے اور آ کے الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے. لیکن اس کے اوپر ابھی کافی شکوک و شبہات برقرار ہے کہ کیا ایسا ہوگا یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیمپین کا معاملہ ہے وہ تو تب شروع ہوگا نا جب الیکشن اناؤنس ہوگا. فی الحال تو الیکشن نام کی کوئی چیز ملک میں ہو نہیں رہی ہے اور کم از کم جو ابھی تک کی سچویشن شو ہو رہی ہے اس میں تو اس سال میں تو کم از کم کہیں پہ بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر نواز شریف نے کیا وہاں سے جیل جانے کے لیے تشریف لانا ہے؟ وہ وہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہیں گے. انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر آ کر جیلوں میں سزائیں بھگتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ یہی ہے معاملہ کہ وہ کنوکٹڈ ہیں اور یہ سارا جو فارمیلٹیز ہیں جن سے انہیں اب بری ہونا ہے کیسوں سے تو اس میں کچھ نہ کچھ دن تو لگیں گے. تو وہ اتنے دن بھی جیل میں نہیں گزارنا چاہتے. تو اب کافی اہم سیریس قسم کی سچویشنز ہیں شریف فیملی کے لیے بھی, کیونکہ اس بات پہ بھی میاں صاحب ناراض ہیں کہ ان کی پسند کا نگران وزیر اعظم نہیں لگایا گیا. اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی سب کچھ بہت اچھا نہیں ہے اور فل 100% کانفیڈنس نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی بات اور ہے لیکن کم از کم نواز شریف صاحب مریم نواز کے لیے اس طرح کی سچویشن نہیں ہے ایکسیپٹنس کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو واپس آنے سے پھر اسی لیے گریزہ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ابھی ان کے لیے قبولیت ان کے لیے بھی ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں بھائی مل کے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کرتے ہیں. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تو پھر نواز شریف صاحب کا بھی واپس جلدی آنا ابھی مشکل ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مشاورت ضرور کریں گے ان سے, لیکن پھر دونوں بھائی فیصلہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کریں گے. 1 مہینہ ہے ابھی اس میں کہ کیا الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو کہاں تک الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور پس پردہ ان کی چیزیں معاملات کیسے ہوتے ہیں. پلس اگلے مہینے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس بھی چونکہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس چیز کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد وہی بات ہے کہ ان کے لیے تو شاید چیزیں راستے اب کھلیں یا کھلنے کی کوشش کریں. نہیں کھلیں گے تو وہ وہاں بیٹھے رہیں گے, وہاں ان کے لیے مسائل تو ہیں نہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.